अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं राना अदील। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है और तकरीबन 10 साल से इस शोबा से मुंसलिक हैं। सॉरी, हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है। इसके अलावा PhD स्कॉलर हैं, आर्टिकल राइटर हैं। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के बहुत सारे अखबारात में उनके आर्टिकल शाया हो चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं PhD स्कॉलर इन मीडिया साइंसेस, सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरमा सोफिया सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। वालेकुम अस्सलाम। मसरूफियत के बावजूद आमद का शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी, लीडिंग स्टोरी है, वज़ीर आज़म की टीम में तब्दीली। सेनेटर शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात मुकर्रर। साबिक़ तर्जमान पाक फ़ौज आसिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात बन गए। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को ओहदे से हटा दिया गया। कैसे देख रहे हैं तब्दीली, सरकार में ये तब्दीली? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और हमने देखा है कि इस कम अरसे में भी जिस तरह से तब्दीलियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट में होती रही हैं, वो मेरे ख़्याल से एक रिकॉर्ड तब्दीली है। ऑन द अदर साइड अगर बात की जाए कि इन तब्दीलियों का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ और मुझे मालूम है कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात कितनी इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो वहाँ पर डेफिनेटली उस शख्स को उसका सरबराह होना चाहिए जिसको इस बात की रियलाइजेशन हो कि मीडिया क्या है, मीडिया की इम्पॉर्टेंस क्या है। और रिसेंट फ्यूचर की अगर बात की जाए या पास्ट में अगर आप देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि हमें ऐसे लोग तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस और तर्जुमान हुकूमत नज़र आए जो कि अच्छे तरीके से हुकूमत की कारकर्दगी को डिपेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि हालात जो है वो नॉर्मल हालात जैसे नहीं थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है तो इनको जो चैलेंजेस दरपेश है उसमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि इनके पास एक अच्छी टीम मौजूद नहीं थी। उम्मीद की जाती है कि नई आने वाली टीम वज़ीर आज़म के लिए अच्छी साबित होगी और अच्छे तरीके से वज़ीर आज़म का डिफेंड भी कर सकेंगे। तब्दीली तो क्योंकि वाकई तब्दीली सरकार है, तब्दीली के नाम पे आई हैं, तब्दीली वैसे भी उनका वो स्लोगन रहा है और अवाम भी शायद चाहती है कि तब्दीली हो। लेकिन इस हुकूमत में कहीं कहीं आपको ये नज़र नहीं आता कि सिर्फ कैबिनेट में तब्दीली आती है, ओहदे बदलते हैं, कलमदान बदलते हैं, और वो भी किसी हद तक देखा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे कलमदान बदले गए। लेकिन ये जो तब्दीली की गई है बड़ा अहम कलमदान था, और एक कलमदान को हटा के दो नए कलमदान सौंप दिए गए उसी शोबा से मुताल्लिक। और शख्सियात पे मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन इस ओहदे को क्यों तब्दील किया गया, इसमें कोई ख़ास वजह? देखिए, काफ़ी अरसे से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से शहबाज गिल साहब और वज़ीर आज़म की ही टीम के कुछ और लोग थे जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़ थे, और वो उनके ख़िलाफ़ बहुत अरसे से लॉबिंग कर रहे थे। तो तकरीबन एक महीने से इस तरह की खबरें आ रही थी कि मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में तब्दीली आने वाली है, और वो तब्दीली हमें रमज़ान के महीने में नज़र आई। उस वक्त शायद बेहतरीन टाइम नहीं था कि एकदम से चेंज किया जाता, क्योंकि पिछले महीने हम है कि पहले से बहुत पहले से ये एक महीने से तकरीबन ये चल रहा था कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो हैं वो तब्दील की जाएं। तो अब हमें वाज़ेह तौर पे इसकी तब्दीली नज़र आ गई। होना था, शख्सियत तब्दील होनी थी, लेकिन एक शख्सियत की जगह दो शख्सियत का सामने आ जाना एक ही ओहदे से मुताल्लिक, यानी एक मुआवन ख़ुसूसी हैं और एक वफाकी वज़ीर बन के सामने आए। उन शख्सियत के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि मुआवन ख़ुसूसी की हद तक तो क्योंकि वो जिस इदारे के तर्जुमान रहे हैं वो पाकिस्तान के उन इदारों में से है, और जिस तरह से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उससे ये लगता है कि उनके इस फील्ड में ग्रिप है। शायद इस वजह से उनको एजाज़ी तौर पर इसका चार्ज दिया गया है, और इसकी बहुत बड़ी वजह एक तो यही है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि हुकूमत को ऐसे लग रहा हो कि हुकूमत को जो तर्जुमान चाहिए वो एक ऐसा तर्जुमान होना चाहिए जिसकी बात पे कोई शख्स सवाल ना उठा सके। तो ये जो एंगल है, इससे भी हमें इस पर्सपेक्टिव को देखना होगा कि इससे पहले हमने नहीं देखा कि तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस या सिविल हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो आर्मी से रिटायर अफसरान हों
لیکن یہ ایک نئی تبدیلی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کو بھی آزما رہی ہے, تو آزما کے انہیں دیکھ لینا چاہیے تاکہ اس کے رزلٹ سامنے آ سکے. اور جہاں تک وفاقی وزیر, ڈیفینیٹلی بالکل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے طور پر شبلی فراز ہیں. شبلی فراز سے اچھی کوارڈینیشن رہنے کے باوجود اسلام آباد میں مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سے اچھا پرفارم نہ کر پائیں, بیکاز وہ جتنی دفعہ اس منسٹری کو سنبھال چکی ہیں اور جس طرح سے ان کا ایکسپیرینس تھا اتنا ایکسپیرینس شبلی فراز کا نہیں ہے. نہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا عہدہ ہٹا کے ریپلیس کسی حد تک انہیں کیا گیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ان کو ریپلیس کیا گیا ہے. تو معاون خصوصی جو ہیں, جو حالانکہ ان کے پاس عہدہ تھا, وہ الگ سے عہدہ اعزازی طور پہ دے دیا گیا ہے. اعزازی طور پہ دیا گیا ہے جس کی انہوں نے کوئی سروس چارجز بھی نہیں لیں گے. تو مے بی آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ عاصم سلیم باجوہ جو ہے ان کی گرپ بہت اچھی ہے انفارمیشن پہ, اور انہیں معلوم ہے کہ پروپیگنڈا کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں, فیک نیوز کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے, اور ان تمام چیزوں کا ایکسپیرینس ہے. شبلی فراز میں بھی صرف اس لیے وزیر کے طور پر ہائر کیے گئے ہوں کہ وہ منسٹری میں اور منسٹری کے علاوہ جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی کارروائیوں میں جواب دے سکے حکومتی موقف کا. صحیح. اور ویسے آپ کی رائے میں تبدیلی کیسی؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایکسپیرینس ہے جو کیا جا رہا ہے, تو ابھی تک ایکسپیرینس ہی لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے متوقع ہے کہ آنے والے وقتوں میں پھر یہ کوئی تبدیلی سامنے آئی ایم شیور نہیں, کیونکہ یہ عہدہ یا قلمدان تو بڑا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو بہت سارے ضروری نام ہے بھی اس وہ میں شامل ہو جاتے ہیں. انفارمیشن ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن کو کس طرح سے شیئر کر رہے ہیں. تو بہت سارے نام ہمارے سامنے آتے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف مسلسل آزما رہی ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ والی آزمائش جو ہے ان کی وہ کس طرح کی ثابت ہوتی ہے. صحیح. آگے بڑھتے ہیں. 3 ماہ کے بجلی بل حکومت ادا کرے گی. بے روزگار افراد کے لیے 75 ارب مختص. ای سی سی نے منظوری دے دی. پروگرام آج وفاقی کابینہ سے منظور کرایا جائے گا. کیسے دیکھ رہی ہیں یہ بے روزگار افراد کے لیے پیکیج ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ماہ کے بجلی کے بل جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے, اور حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ قوم کو سپورٹ ملے, ریلیف ملے, عام آدمی کو, چھوٹے طبقے کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ریلیف ملے گا یا صرف یہ سب کچھ زبانی کلامی نظر آ رہا ہے اور ورک پیپر ہوگا؟ عادل قطعاً ایسا نہیں کہا جا سکتا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس مشکل وقت میں جب بہت سارے لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں, آن دا ادر سائڈ آپ دیکھیں لوگوں کے کاروبار, خاص طور پر جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کے کاروبار بہت حد تک متاثر ہوئے ہیں, ان کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کی. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آیا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے تو کہا گیا تھا کہ یہاں پہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ ہوں گے جو اپنی جاب سے محروم ہو جائیں گے, اور اس کے امپیکٹ اور رزلٹ ابھی ہمیں بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا. 26 مارچ سے لے کر اگر آپ 28 اپریل تک کی بات کریں تو آپ کو یہ تقریباً 1 مہینے اور 2 دن کا ٹائم نظر آتا ہے, لیکن اس ٹائم فریم میں ہمارے پاس بہت زیادہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. لوگوں کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں, اور حکومت پاکستان جس حد تک اپنے کم وسائل, محدود ذرائع کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. آپ احساس پروگرام کا جائزہ لے لیں یا آپ ابھی کل ہونے والی ای سی سی کے اجلاس کی بات کر لیں. ای سی سی کے اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے وہ تمام وہ فیصلے تھے جو ایک عام شخص کو, ہر اس شخص کو متاثر کر رہے ہیں, اور اس کو حکومت فائدہ دینے کے لیے کیا کر سکتی ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. ابھی تک فیصلے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے امپلیمنٹیشن میں اور کسی حد تک عام شخص کو ریلیف ملنے میں بڑی تاخیر ہے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ فیصلہ تو کل لیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو 12,000 روپے ہر اس شخص کو دینے کی بات کی گئی تھی جو مزدور کلاس سے تعلق رکھتا ہے. تو آپ خود باہر جا کے دیکھیں, میں پاکستان تحریک انصاف کو بالکل اس معاملے میں سپورٹ کرنے والی فیور میں نہیں یہ میں بول رہی ہوں. یہ جنرل ہے کہ میں خود روزانہ جب صبح مارننگ میں اٹھ کے آفس جا رہی ہوتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ان اسکولوں میں جن کو مراکز بنایا گیا ہے جہاں سے لوگوں نے وہ اماؤنٹ کلیکٹ کرنی ہے, وہاں پہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے تھے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کی رجسٹریشن ہو رہی ہے. حکومت ہر لحاظ سے ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہ رہی ہے, اور اس فیسلیٹیشن کے لیے جو مراکز قائم کیے گئے ان پہ رش سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی حکومت کوئی نہ کوئی امپیکٹ دے رہی ہے. ابھی یہ جو فیصلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ماہ کی بجلی کے بل معاف کیے جائیں گے, حالانکہ کرونا کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے, تو دیٹ مینس کہ حکومت نے اگلے 3 مہینوں کی پالیسی بنائی ہے جس میں مارچ, اپریل اور مئی تک
کا جو مہینہ ہے اس کو فالو اپ کیا جائے گا. اور اس کو ہم اس لحاظ سے بھی خوشائن دیکھ سکتے ہیں کہ عام بندہ جو گھر میں رہ رہا ہے اور سارا دن وہ گھر میں اپنے آپ کو قید کیے ہوئے ہے اور ہر ایک کو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید باہر جانا بہت خطرناک ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی ہے. بالکل. تو حکومت کی طرف سے جو اسٹیپس ہو سکتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. کل کے فیصلوں میں ایک اہم فیصلہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ جن کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں ان کے لیے بھی رجسٹریشن پورٹلز بنائے جائیں گے اور وہاں پر حکومت ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گی. آلدو پاکستان میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ان فیصلوں کے ساتھ ساتھ ایسے فیصلے بھی کرے جس سے پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں بڑھیں, جس سے پاکستان میں جو چھوٹے بزنس مین ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کم سرمایہ ہے وہ ایسے بزنس اسٹارٹ کر سکے جن سے ان کو فوری طور پر اس کا فائدہ آنا شروع ہو اور اس کا آؤٹ کم آنا شروع ہو. گو کہ اب یہ مومنٹم جو ٹوٹ چکا ہے اس کو دوبارہ سے مینٹین ہونے میں کم از کم ہمیں 3 سے 4 مہینے کا وقت درکار ہوگا, اور نہ ہی لوگ اس طرح سے باہر نکلیں گے, کیونکہ شاید اس لاک ڈاؤن کے دوران ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوا ہے کہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں اور ہماری خواہشات کیا ہیں. تو اگر لوگ ان ضروریات اور خواہشات میں ڈفرینشیٹ رکھنے کے بعد مارکیٹ کا رخ کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں محدود ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. صحیح, یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کارگر ثابت ہوگا اور آنے بہت اچھے فیصلے ڈیفینیٹلی حکومت پاکستان کی طرف سے, جن کے پاس اتنا زیادہ سرمایہ نہیں ہے, وہاں سے اس طرح کے فیصلے آنا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ایک اچھا فیصلہ ہے. 125 ارب روپے ڈیفینیٹلی امپلیمنٹ ہوں گے. 125 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں صرف کرونا وائرس کی حوالے سے. مجھے نہیں لگتا کہ جون سے زیادہ جو کرونا وائرس کا ٹینیور ہے وہ انکریز ہوگا, یا پھر سچویشن یہی رہے گی. لاک ڈاؤن میں نرمی تو ہم نے آلریڈی کر دی ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی, لیکن اب اس کو لے کے کس طرح سے چلتے ہیں. کرونا وائرس کا ٹینیور تو نہیں پوچھ رہا, نہ میں اس پہ وہ جاؤں گا کیونکہ وہ تو آپ حکومتی فیصلوں کے ٹینیور کی بات کر رہے ہیں. فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کے دورانیے کی بات کر رہا ہوں. اس مہینے آپ کو ان تمام چیزوں پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی. صحیح, یعنی عام آدمی تک ریلیف بھی جائے گا. بالکل عام آدمی تک ریلیف جائے گا. صحیح, آگے بڑھتے ہیں اور کرونا کی ہی بات کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا متاثرین میں اضافہ, مجموعی تعداد 13,915 ہو گئی. 292 اموات, 3,000 سے زائد مریض پاکستان میں صحت یاب ہو چکے, اور پوری دنیا میں کیسز جو ہیں وہ 30 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں. اور یہ ساری کی ساری صورتحال تو اپنی جگہ پہ, لیکن پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں اور سندھ کا رخ کریں تو گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا, خود کو انہوں نے قرنطینہ کر لیا. تو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ یہ صورتحال کسی حد تک سنگین یا گمبھیر نہیں ہوتی جا رہی کہ جب بڑی بڑی شخصیات اس میں انوالو ہوں گی تو وہ کسی حد تک خوف کا زیادہ عنصر پایا جائے گا؟ دیکھیں, ایک پروپیگنڈا جس وقت کرونا وائرس شروع ہوا تھا تو یہ بھی آ رہا تھا کہ یہ شاید امیروں کی بیماری اور ہمیشہ امیروں کو ہی لگ رہی ہے, لیکن اس دفعہ مجھے ایسے لگتا ہے ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز کر رہا ہے, اپنے آپ کو زیادہ کاموں میں انگیج کر رہا ہے, باہر لوگوں سے زیادہ مل رہا ہے, وہ تمام لوگ ونریبل ہیں. وہ وزیر اعظم ہوں, وہ گورنرز ہوں یا سی ایمز ہوں, کیونکہ ان لوگوں کو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پورے ملک کی ذمہ داریاں ہیں اور دے کانٹ سٹ آن دیئر ہومز. تو انہوں نے لوگوں سے ملنا ہے, انہوں نے میٹنگز کرنی ہے. جتنی مرضی احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائے, ہمیں نظر آتا ہے کہ فائل ورکس ہیں, پیپرز ہیں, اس کے علاوہ پین ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ونریبل کر رہی ہوتی ہیں. تو لیٹس سی, ہم امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ گورنر سندھ جو ہے وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں گے, اور آئندہ پاکستان کے جو دیگر حکام ہیں, خاص طور پر اس وقت میں اس کے حوالے سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت بہت ونریبل ہیں, کسی بھی پاکستان کے ضلع میں موجود ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ ایکٹیولی ٹیسٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے, یعنی ٹیسٹنگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے, اور اگر ان کے ٹیسٹنگ سسٹم آنا شروع ہو جائے اور آپ اس کو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے رزلٹ آپ کو بہت مثبت بھی نظر آئیں گے, اور اس سے آپ کہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا کہ وہ تمام لوگ اپنے آپ کو اگر قرنطینہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد انتظامیہ اور انتظامات جو ہے وہ کون سنبھالے گا. فگرز بدل جائیں گے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو واقعی وہ فگرز تبدیل ہو جائیں گے؟ اس لیے کیونکہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیے ہوئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو فیلڈز میں ہیں, جو ہر ایک سے مل رہے ہیں, جو میٹنگز کر رہے ہیں, جو لوگوں میں ماسک ڈسٹریبیوٹ کروا رہے ہیں. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر واقعی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو کیوں تدارک نہیں کیا جا رہا, یا
ایسے اقدامات نہیں کیے جا رہے کہ ٹیسٹنگ سسٹم بڑھایا جائے اور یہ ٹیسٹنگ کٹس آئیں؟ نہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ابھی تک صرف ان لوگوں کو جن میں سمپٹمز آ رہے ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے. پاکستان میں ہمارے پاس سہولت نہیں ہے عادل. ایسا نہیں ہو سکتا حکومت پاکستان ہر انڈیویجول کا ٹیسٹ کرنا شروع کر دے اور ہر انڈیویجول کے جو امپیکٹ ہے اگر وہ سامنے آ رہا ہے تو پھر آپ ان کو ٹریٹمنٹ کہاں دیں گے؟ آپ ابھی کل ہی بات دیکھیں. اسی خوف کتابیں آپ یہ ڈائگنوز ہی نہیں کریں گے، تشخیص ہی نہیں ہونی چاہیے، پتہ نہیں چلنا دیکھیں چاہیے. بہت عرصے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو کرونا وائرس ہوتا ہے وہ نارمل زکام اور بخار کی طرح ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں وہ ریکور آتے ہیں. صرف ایشو یہ ہے کہ وہ وہاں جب بھی کسی میں یہ سمپٹمز آ رہے ہوتے تو اس نے اپنے آپ کو سیف کس طرح سے کرنا ہے اور اپنے آپ سے منسلک جو لوگ ہیں کس طرح سے محفوظ بنانا ہے. تو اگر آپ میں سے کسی کو بھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ آپ کا گلا خراب ہے، آپ کو زکام ہے، بخار ہے تو اپنے آپ کو آپ سیف کر لیجئے. آپ صرف اپنے آپ کو بند کر لینے سے آپ بہت سارے لوگوں کو اس مرض کے پھیلنے سے بچا سکتے ہیں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے اگر ہر انڈیویجول کا کیا جائے گا تو میرا نہیں خیال حکومت پاکستان کے پاس ایسی کوئی کیپیسٹی موجود ہے جسے وہ یہ کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی سہولیات نہیں ہیں لیکن پھر بھی کٹس نہیں ہیں، ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے، تشخیص نہیں ہو رہی اور وہ صورتیں اگر گمبھیر ہوتی چلی جاتی ہے تو کیا اسی خوف کتابیں کہ ہم ہر ایک کی ٹیسٹ کر نہیں سکتے؟ نہیں دیکھیں صورتحال گمگیر نہیں ہوگی کیونکہ جو رزلٹ ہمارے پاس ایک مہینے میں آیا ہے اس میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو سختیاں کی گئی تھی اور جس طرح سے حکومت پاکستان لوگوں کو اویئرنیس دینے میں کامیاب ہوئی ہے اس کا امپیکٹ بہت جلد اس طرح ہمارے سامنے آئے گا کہ ٹیسٹ جو کم ہونا شروع ہو جائیں گے. نمبرز ابھی آپ دیکھیں تو ٹیسٹنگ نمبرز اگر وہ روزانہ 1000 ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں تو اس میں نیگیٹو آنے والوں کا ریشو بہت جو ہے وہ زیادہ ہے. اسی حوالے سے کرونا ٹیسٹ کی یومیہ تعداد 20,000 تک جائے گی. 5 لاکھ حفاظتی کٹس کا انتظام کر چکے چیئرمین NDMA کہتے ہیں جلد ملک سطح پر N95 ماسک کی تیاری شروع ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا دورہ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ. جنرل ندیم رضا NCOC کی کارکردگی کو سراہا. تو کہیں کہیں امید تو یہ نظر آ رہی ہے کہ تدارک بھی ہوگا اور انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ وہ جلد 20,000 تک جائے گی کرونا ٹیسٹ کی یومیہ تعداد. دیکھیں آپ 20,000 لے جائیں یا 50,000 آپ یومیہ لوگوں کو ٹیسٹ کرنا شروع ہو جائیں تو تھنگ از کہ آپ ان لوگوں کو کیٹر کس طرح کریں گے. کیا تمام ہوٹلز کو جہاں ابھی کرنٹینا سینٹرز میں تبدیل کیا گیا ہے آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ تمام ہوٹلز کو ہمیشہ کے لیے کرنٹینا سینٹرز بنا کے رکھیں؟ ہمیشہ سے مراد 3 4 5 6 مہینے جو بھی ٹائم لے کے چلتے ہیں. اگر آپ چائنا کی بات کریں کیونکہ چائنا واز کنٹری جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، ووہان میں کل سے کاروبار کھلنا شروع ہوئے ہیں اور اس کے امپیکٹ سامنے آنے شروع ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی اسٹل جو پابندیاں ہیں وہ برقرار ہیں. تو یہ N95 مارکس ہو گئے، دوسری تدابیر تو آپ کو ہر حال میں اپنانا ہوگی. بالکل، اور وہ ہمیں کب تک اپنانی ہے، کب تک ہمیں ان تمام سب سے بڑی چیزوں بات کے اس ساتھ کی چلنا ہے. اویلیبلٹی ہے. جس طرح ہم ماسک کی بات کر رہے ہیں، باقی کٹس کی بات کر رہے ہیں، ایون وہ جو ہے ڈاکٹرز کے لیے کٹ کا معاملہ، یعنی وہ ساری چیزیں تو چاہیے. ابھی ہمارے پاس ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ضروریات ہمارے پاس پوری نہیں ہے. تو انڈیویجولز کی ضروریات پوری ہونا کتنا مشکل ہے. آن دا ادر سائڈ اگر آپ بات کریں تو ایک جو 30 روپے کا مل رہا ہے وہ لینے کے لیے میں خود بازار میں جاتی ہوں اور میں روزانہ 30 روپے صرف ماسک خریدنے پہ اسپینڈ کر رہی ہوں. تو آپ اس شخص کا اندازہ لگائیے جو دن میں 100 روپے یا 200 روپے کماتا ہے. کہ ہمارے ملک میں یومیہ جو اجرت ہے وہ اگر 700 روپے حکومت کہتی ہے اگر، لیکن اس کے باوجود جو غریب کمانے والا ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو حکومت ایسے سینیریو میں کن چیزوں پہ چلے گی؟ اگر کمائی نہ رہا تو اور اگر کمائی نہ رہا ہو تو پھر کیا اس کے سینیریو ہوگا؟ تو آپ ابھی بھی باہر نکل کے جتنے مزدور باہر چوکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام بغیر ماسک کے ہیں، ان کے پاس گلوز نہیں ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل خرچہ ہے ہر اس شخص کے اوپر امپوز کیا گیا ہے یا اس شخص کو برداشت کرنا ہے جو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے. اور یہ تو ہے بیماری کے حوالے سے میزریبل کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے پاس کام بھی نہیں ہے، بالکل ایسے مزدوری بھی نہیں ہے، بالکل ایسے اور اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے اس بات کی تحفظ بھی نہیں ہے. تو یہ صورتحال آپ کو نہیں لگتا پھر اگر بگڑے گی تو بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اگر بگڑے گی تو بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے. لیکن حکومت اللہ
کرے کہ نہ بگڑے, اور حکومت جس طرح کی پالیسیز کو لے کے چل رہی ہیں یا جس طرح اویئرنیس کریٹ کی گئی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ عام عوام اس سے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح. سندھ میں کسی کو ملازمت سے فارغ نہیں کیا جائے گا. کرایہ سے مقررہ سلیب کی ادائیگی, یوٹیلیٹی بلز پر ریلیف, آرڈیننس سندھ کابینہ سے منظور, گورنر کی منظوری کے بعد نافذ عمل ہوگا. اور گورنر اب ان کا بھی ٹیسٹ بتا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ریلیف کہ وہ کتنا انٹرسٹ اب ڈیولپ ہو چکا ہوگا ان کا پوائنٹ آف ویو سے؟ بالکل, اس لیے کیونکہ وہ خود کیسے لگ رہا ہے کہ واقعی یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے یا ہوگا؟ اور سندھ جو کر رہا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے وزراء کا جون تک تنخواہ لینے کا فیصلہ, پرائیویٹ سکولز کی فیسوں میں 20% کمی, قیدیوں کے پے رول میں 72 گھنٹے کی اضافی رعایت کا اختیار محکمہ داخلہ, یعنی بہت ساری ایسی چیز. تو سندھ کے اقدامات آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور دوسرا آرڈیننس منظور ہو جاتا ہے اور وہ نافذ ہو جاتا ہے, تو پھر کیسے؟ عدیل دیکھیں, سندھ حکومت جو فیصلے لے رہی ہے وہ ہمیں مثالی فیصلے نظر آتے ہیں تمام سچویشن میں. آل دو بہت مشکل فیصلے ہیں, بہت مشکل ہے پاکستان کی اس اکانومی کے ساتھ ان تمام فیصلوں کو برقرار رکھنا. لیکن آپ جب یہ فیصلہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کابینہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ 3 مہینے کی سیلری نہیں لے گی, اور جو عوام ہے ان کو ہر طرح سے ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی. اس وقت کاروباری طبقہ جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, اس میں اسمال اور میڈیم انڈسٹریز جو لوگ ہیں ان کا نام اگر کہا جائے سر فہرست ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے, نہ صرف اس کی دکان بند ہے, جو بھی کاروبار ہے, ہوٹل بند ہے, وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, اور اسے کرایہ بھی دینا پڑے. یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ کراچی میں تو پھر شاید کاروبار کے لیے جو شاپس لی گئی ہیں ان کے کرایہ ہوں گے. اس کے نسبت اگر آپ اسلام آباد کو دیکھتے ہیں تو اسلام آباد میں ایک چھوٹی سی شاپ ہے, اس کا بھی کرایہ لاکھوں میں ہے. تو کیا وہ تاجر جو اپنا کاروبار بند کر بیٹھا ہوا ہے, کیا وہ لاکھوں روپے اس کی کرائے کی مد میں ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے حکومت کو, اگر سندھ کی حکومت اس طرح کے سٹیپ لے رہی ہے تو وفاقی اس طرح کے فیصلے کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس بات سے اپنا دل نہ چھوٹا کریں کہ انہیں آگے کاروبار نہیں کرنا. یہ ایک الگ معاملہ ہے اور اقدامات اپنی جگہ پہ ہیں. اب واقعی وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ معیشت آپ کی عدیل اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں, اس وقت صرف فیصلے ہو رہے ہیں, اور ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن ہمیں اگلے کچھ دنوں میں نظر آئیں گی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلے ہیں کاروباری حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو بر انداز بھی بہت زیادہ ہوں گے. معیشت تو اپنی جگہ پہ ہے, بحران اپنی جگہ پہ ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ روزگار تو حاصل کرنا ہے, لیکن اس کے برعکس اگر پھیلتی ہے اس کی تو اقدامات ہیں, تدابیر اپنانا ہوں گی, آپ کو ذمہ داری اٹھانا ہوگی اپنے وہ ورکرز کی جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کے اکوپمنٹ کی انہیں اکوپ کرنا ہوگا, آپ کو سامان چاہیے ہوگا, اور اس بات ہے کہ آپ کو اس کا آؤٹ پٹ ملے گا یا بزنس انکریز ہوگا کسی بھی حوالے سے, یا آپ کو رن کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایس او پیز آپ کو لگتا ہے کہ ایس او پیز پہ پورا عمل ہوگا؟ دیکھیں ایس او پیز پہ تو ابھی بھی عمل نہیں ہو رہا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کے باوجود جس طرح سے لوگ باہر نکل رہے ہیں, بلکہ مجھے تو یہ دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ آج کل بھی آریاں لینے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں. یہ تو کسی تک انفرادی حوالے سے ہے نا کہ آپ اس کو نہیں اپنا رہے, کوئی بھی شخص اگر نہیں اپنا رہا تو اپنے ساتھ زیادہ یوں کہہ لیں کہ نقصان کر رہا ہے. لیکن یہ جب کلیکٹو بزنس کے حوالے سے یا کوئی بھی کارخانہ, بلکہ کل 153 مزید وہ ہیں فیکٹریوں کو اجازت مل گئی کام کرنے چھوٹے پیمانے پہ, لیکن اس میں بہت ساری فیکٹریاں ہیں جس میں لیدر گارمنٹس اور باقی سامان کا سلسلہ. تو وہ لوگ جب کلیکٹولی کام کریں گے تو ان کو اکوپ کرنا, ان کو سیف کرنا, وہ احتیاطی تدابیر اپنانا وہ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوگا. یہاں پر آپ کو اور سننے دیکھنے والوں کو کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ جن فیکٹریوں کو کھلنے کی اجازت دی گئی ہے ان کو بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھلنے کی اجازت دی گئی ہے. کچھ فیکٹریز میں اور ایسی جگہوں پہ میرا اپنا جانے کا اتفاق ہوا ہے ان کی سچویشن کے دوران, تو وہاں پر آلٹرنیٹ ڈیز میں آلٹرنیٹ شفٹس میں لوگ کام کر رہے ہیں تاکہ کم لوگ آفس میں آئیں, کم لوگ ایسے ہوں جو ونریبل ہوں, اور جو ڈیوٹیز کی شیڈیول ہے, چارٹس ہیں, وہ بھی اسی طرح سے مختلف کر کے بنائے گئے ہیں. اس کے 2 طرح سے امپیکٹ آ رہا ہے. دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر مالکان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ شاید ہم کم ورکر کے ساتھ بھی ان سے زیادہ کیپیسٹی میں کام کروا سکتے ہیں, تو فیوچر میں ہمارے بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے
کہ مالکان کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کب لوگ زیادہ استعداد کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو 8 گھنٹے کی کیپیسٹی وہ 8 گھنٹے کی ہی کیپیسٹی ہے. اس وقت بہت ساری ایسی فیکٹریز ہیں, سیمنٹ ہے, کنکریٹ ہے, اور ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جو کہ اوپن ہوئی ہیں, اور ان کے جو ملازم ہیں وہ 8 گھنٹوں کی نہیں بلکہ 12 گھنٹوں کی شفٹس کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ 12 گھنٹے کی شفٹ کرنے کے بعد انہیں ایک دن کا آف ملتا ہے تو وہ ریسٹ کرتے ہیں یا آلٹرنیٹ ڈیز میں کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایس او پیز کے اوپر اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو ہم سب ونریبل ہیں, اور ایک شخص نہیں ہوگا جو اس فیکٹری میں جا رہا ہوگا, بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص سے پوری دنیا اس وقت متاثر ہو چکی ہے. تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے صرف ایک شخص کو نہیں بچانا بلکہ اپنی ساری دنیا کو بچانا ہے. بالکل, لیکن میں وہ دوسرے جو اقدامات ہیں جس کی بات ہو رہی تھی, جن کا حوالہ دیا جا رہا تھا کہ ریلیف مل پائے گا کہ نہیں, وہ جیسے پرائیویٹ سکولز کی بات ہوئی, آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جی حکومت جو اسٹیپ لے رہی ہے اس کے فوائد لوگوں تک پہنچیں گے, اور حکومت اپنے طور پر جو بھی فیصلے کر رہی ہے, صوبائی دونوں, جی بالکل, وفاق اور صوبائی دونوں. گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین, پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ان میڈیا سائنسز, صحافی اور تجزیہ کار محترمہ صوفیہ صدیقی صاحبہ. صوفیہ, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سندھ میں کاروبار کے حوالے سے, اقدامات کے حوالے سے, لیکن ایک اور سلسلہ کاروباری حوالے سے ہی ہم ڈسکس کریں گے. کراچی میں آن لائن کاروبار کا آغاز, طے شدہ ایس او پیز پر عمل درآمد, کاروباری طبقے کو تحفظات, 95% سامان کی آن لائن فروخت کو ناممکن قرار دے دیا. اور اس کی بہت ساری وجوہات انہوں نے مینشن بھی کی ہیں کہ جی چھوٹے کاروبار والے تو اس لیے بند بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس ایس او پی موجود ہیں یا وہ نہیں کھول رہے, تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا. لیکن یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے آن لائن بزنس کی, کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, آن لائن بزنس اس وقت اگر یہ ٹائم دیکھا جائے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو آن لائن بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے گریب کر سکتے ہیں اور وہ ایک اچھی مارکیٹ بنا سکتے ہیں. آن دا ادر سائڈ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ینگسٹرز, انٹرپرینیورز ہمارے سامنے اس طرح کے آ رہے ہیں جو بہت چھوٹے لیول پہ اپنے گھروں میں کھانا بنایا کرتے تھے, اور اب وہ یہ بات کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں ان کا بزنس اب زیادہ چل رہا ہے, ایکسپینڈ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مارکیٹس ہیں وہ کلوز ہیں, اور عام ریسٹورنٹ سے کسی کو جو خوراک اور ایسی چیزیں ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں. اب بات کرتے ہیں, رمضان المبارک آ رہا ہے, اور ہمیں پاکستان میں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں عید کا تہوار منانے کے لیے بہت ساری خریداری کرتے ہیں. مارکیٹس بند ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو بہت محدود اس وقت محسوس کر رہے ہیں, اور آن لائن کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت لوگوں کی فیسیلیٹیشن کا ایک ذریعہ ہو سکتے ہیں. کل ایک میٹنگ میں ریویو کیا گیا کہ وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آن لائن سپلائی کی جا سکتی ہیں اور ان کے اچھے نتائج مل سکتے ہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی تو سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن آپ چیزوں کو تب بھجوا سکتے ہیں جب آپ کے پوسٹ آفیسز اور آپ کے جو ڈاک خانے ہیں وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں, وہ کھلے ہوں. تو ابھی تک ہمیں سرکاری ڈاک خانے اور نجی جو ڈاک خانے ہیں وہ کھلے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں, اور ان کو جب کھولیں گے تو اس کے بعد جو امپیکٹ آئے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ جو چیز ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ میں بھی وائرس کو بھی ٹرانسفر کرنے کا, ٹرانسمٹ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو. تو اس کے لیے کس طرح کی پالیسیز لی یہاں پہ جائیں کچھ گی. اور نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو کاروباری حضرات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں جنہیں آن لائن کام کرنا ہے وہ ہیں ہول سیلرز. ہول سیلرز کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جو بات اپنا بزنس چلانا ہے وہ جو نارمل گراسری یا یوں کہہ لیں کہ وہ پرچون کی دکانیں ہیں, کریانہ اسٹور ٹائپ, ایسی دکانیں جو عام آدمی تک جن کی ایکسیس ہے, لیکن اگر وہ نہیں کھلیں گے تو ان کا آن لائن بزنس کیسے چلے گا. وہ چند ایک بزنس کی ٹائپس ہیں کہ جس میں آپ چلو گھروں میں ڈیلیوری دے لیتے ہیں, لیکن بہت سارے کام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آن لائن کام کرنا ہی مشکل ہے اس وقت تک جب تک وہ چھوٹے دکان نہیں کھل جاتی, جب تک مارکیٹس نہیں کھل جاتی. تو ڈیفینیٹلی ہول سیلز بزنس مین اس وقت امپیکٹ کرے گا, یا پھر اس کے لیے ان کو دوسری پالیسیز کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ وہ انڈیویجولز کو کس طرح سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. رادر دیکھیں, یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم سب کلیکٹیولی اگر اپنے لیے فیصلے کریں, اپنے لیے سوچ کے نئی پالیسیز کو دیکھیں تو ہم کامیاب ہوں گے. نہیں تو ہمیں جو امپیکٹ نظر آئے گا وہ ڈیفینیٹلی نیگیٹو ہوگا. جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ 95% جو ہے وہ ممکن نہیں ہے آپ کی سیل یا تو صرف 5% وہ بچ جاتے ہیں جس میں آپ فوڈ سپلائی کر رہے ہوں گے,
इंडिविजुअल को प्रोसेस नाकाम होता हुआ नजर नहीं बिल्कुल आएगा। ऐसा ही है, ये नाकाम होता हुआ प्रोसेस है, इसलिए क्योंकि शॉप्स नहीं ओपन है, तो होलसेल मार्केट का जो डीलर इसका मतलब है आपको लगता है कि वो डिमांड ठीक बेचेगा? है, अगर वो मुतालबा कर रहे हैं उनके जायज मुतालबात हैं, सही, वो यानी देखा जा सकता है या उनके मुताबिक गौर होना चाहिए। बिल्कुल उनको रिव्यू करने की जरूरत है। देखिए एक शॉप बंद है तो ऑनलाइन जो डिलीवर करने वाला है या डीलर है वो अपनी चीज किसको डिलीवर करेगा? तो आपको लगता है कि अगर वो मुतालबा कर रहे हैं तो कोई ऐसी एसओपीज जारी की जाएगी कि वो छोटे जो बिजनेसमैन हैं या वो दुकान वाले या वो काम वाले जिनसे उन्हें काम पड़ता है या होलसेलर जिनको अपनी सारे की सारा सामान दे सकते हैं, तो क्या वाकई कोई ऐसी एसओपीज भी आने के चांसेस हैं कि उनको खोल दिया जाएगा? मुझे लगता है कि हुकूमत अल्टीमेटली इन चीज़ों की तरफ जाएगी और अल्टीमेटली हमें अपनी शॉप्स खोलनी पड़ेंगी अगर हम अपने कारोबारी तबके को बचाना चाहते हैं, उनके कारोबार को नुकसान होने से बचाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि उनके घर का जो ब्रेड एंड बटर है वो चलता रहे। सही, आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया। उनका कहना है चंदा मांगना हर मसले का हल नहीं, वफाक काम नहीं, सिंध के इक़दामात सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार दे दिए उन्होंने। कैसे देख रही हैं उनके बयान को या इंटरव्यू को? और ये कुछ हिस्सा है, कुछ पहलू हैं उनके, हेडलाइंस कह लें क्योंकि वो हेडलाइंस का हिस्सा है, तो कैसे देख रही हैं ये बातें? मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम जिसमें हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद करें और इस तरह की चीज़ें लेके चलें। लेकिन बिलावल ऑब्वियसली कुछ कह रहे हैं, तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, खास तौर पे 18वीं तरमीम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म गैर ज़िम्मेदाराना वो करें। हाँ, चंदा मांगने की हद तक मुझे भी ऐसे लगता है, मैं भी उन लोगों में से हूँ जिनको ऐसे लगता है कि चंदा नहीं मांगना चाहिए और हर वक्त तो कम अज़ कम बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम मुखय्यर हज़रात से सिर्फ अपीलें करते रहें और एक बड़ी ट्रांसमिशन होल्ड करके लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि हम बहुत क्राइसिस की सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, और जबकि वो बड़ी ट्रांसमिशन खुद पेड हो। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों का कंट्रास्ट करें और आप इस चीज़ का नतीजा निकालते हैं कि क्या उस टेलीथॉन ट्रांसमिशन के दौरान जो पैसे हुकूमत ने उन टेलीविज़न चैनल्स को दिए वो ज़्यादा थे या वो अर्निंग उनकी ज़्यादा हुई है जो उन्होंने फ़ंड रेजिंग की है, तो आपको नज़र आएगा कि हुकूमत इस वक्त खसारे में रही है। तो हुकूमत को वो फ़ैसले करने चाहिए जिनके ज़रिए से वो एक अच्छे फ़ैसले कर सके और उन फ़ैसलों को हमें नज़र भी आए। जो लोग मुखय्यर हैं और जो लोग ज़िम्मेदारी के साथ अतियात और खैरात करना चाहते हैं, फ़ंड्स देना चाहते हैं, वो हर हाल में देंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का अदराक है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन क्या चल रही है। और अगर वज़ीर आज़म सिर्फ एक मैसेज पे भी वो अतियात की डिमांड कर देते हैं और वो हमें नज़र आता है कि वो एक अकाउंट खोल दिया गया है और उसके इम्पैक्ट सामने आना शुरू हो जाते हैं, तो वो लोग जिन्होंने एहतियात देने वो तो देंगे ना। आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि आप एक इतनी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन होल्ड करें, तमाम एडवर्टाइजमेंट्स को बंद करें, उसके बाद आप कहें कि आप एहतियात इकट्ठे कर रहे हैं। इदराक आप कहाँ देख रही हैं? या इवन अगर बिलावल भुट्टो की बात करें तो क्या देखिए, मुझे इस बात पे बिलावल के एतराज़ नहीं था, मुझे इस बात पे एतराज़ था कि वज़ीर आज़म गैर ज़िम्मेदाराना मुज़ाहिरा करें। इस्तेमाल किया कि मुझे भी यही लग रहा है फंडिंग के हवाले से, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी दिस इज नॉट अ टाइम कि आप हर वक्त जो है वो अपीलें करते रहें, आप हर वक्त जो है मांगते रहें। पाकिस्तान के कोई हालात है और पाकिस्तान के आप वज़ीर आज़म हैं, आप जितने फैसले कर रहे हैं, आप जो चीज़ें लेकर चल सकते हैं, वो हमें एहसास प्रोग्राम के तौर पे भी सामने नज़र आ रहा है। हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिजिटल प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। हमें ये भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त नौजवानों को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएट कर रही है, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। तो आपको इस बात की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि जब कभी भी कोई क्राइसिस आता है तो आप फौरन से कहते हैं कि हम एक फंड रेजिंग के लिए एक अकाउंट बना देते हैं। दैट वाज मोर देन आने वाले वक्त में वो काम आए आपके। तो आप जो इंटरनेशनल एड्स लेंगे वो कहाँ पे जाएगी? आप ये भी तो देखें, आपको इंटरनेशनल वो शायद उनके ज़हन में ये हो कि नाकाफी हो ऐसी सूरत में। हाँ, अगर हम उस तरह की किसी सिचुएशन में जाते हैं तो ये था कि कहीं वज़ीर आज़म का देखिए, पाकिस्तान सिर्फ वो मुल्क नहीं होगा जो उस किस्म की सिचुएशन में जा रहा होगा, पूरी दुनिया उस तरह की सिचुएशन में जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन में नहीं कर चुकी है। हम सऊदी अरब में देख रहे हैं, वहाँ कर्फ्यू हटा दिया गया है, दुबई की हुकूमत ने 2 शहरों को खोल दिया है। तो पाकिस्तान किस खाते में आता है और पाकिस्तान की इकॉनमी किस जगह पर है, इसको
اس علاق ہمیں زیادہ ضروری ہے, ہمیں یہ زیادہ سمجھنے کی ضرورت شاید ہے. اسی علاق کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ آنے والے وقت میں ہم جو سوچ رہے ہیں اس کہیں زیادہ ان کو وہ سوچنا پڑے. اور ہم یہ بھی تو نظر آتا ہے نا کہ پاکستان کی حکومتوں پہ لوگوں کا اعتماد اٹھتا ہے اس طرح کے فیصلوں کے بعد. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیم کا فنڈ بنایا جاتا ہے اور ڈیم کے ریزلٹ سامنے نہیں آتے, آل دو مجھے معلوم ہے کہ ڈیم 2022 میں مکمل ہونے کی بات کی گئی تھی, ایک دم سے وہ مکمل نہیں ہونا تھا, اس کی لینڈ ایکوزیشن ہو رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, باقی ساری بہت سلو پروسیس ہوتا ہے. لیکن آپ نے وہاں پہ اپڈیٹ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے یہ دکھایا کہ ہم اس کو کلیئر کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر ڈیم فنڈز کی جو بھی اماؤنٹ ہے اور جو بھی اس میں چندہ اور احتیاط آ رہے ہیں ہم وہ لوگوں کو شو کریں گے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 6 مہینے کے بعد اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر سے وہ جو ٹیب انہوں نے لگایا تھا وہ ٹیب ختم کر دیا گیا. اب آپ کس طرح سے لوگوں کو کلیئر کریں گے کہ لوگ آپ پہ اعتماد کریں؟ لیکن یہ تو ایک ناگہانی صورتحال کا سامنا ہے نا. ہو سکتا ہے اگر واقعی کنڈیشن ایسی ورس ہو جاتی ہے یا گمبھیر یا سنگینی کی طرف جاتی ہے تو جہاں پہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ بہت اکوپڈ ہونے کے باوجود اور پیسہ ہونے کے باوجود ساری چیز ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اگر آتے ہیں تو پاکستان تو ترقی پذیر ملک ہے, اور شاید اسی کے پیش نظر انہوں نے ادراک کیا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ضرورت پڑ جاتی ہے ناگہانی صورتحال میں تو کام آ سکے. مجھے ایسے نہیں لگتا, اس لیے یعنی آپ کو ایسا ہم پراپرلی اپنے فنڈز کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں. آل دو حکومت بہت بڑے بڑے پیکیجز کا اعلان کر رہی ہے, پیکیجز کا امپیکٹ حکومت کی اکانومی میں اور یہ فنڈ ریزنگ کمپین ایک حصہ ہو سکتی ہیں اس کا, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ وقت نہیں تھا جب ہمیں فنڈ ریزنگ کی اپیل کرنی چاہیے تھی, جب انڈیویجول خود اس ذمہ داری کو سمجھ رہا تھا, اور وہ جو لوگ مخیر ہیں اور حکومت کی مدد کر سکتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی اس پہ کھڑے ہوں گے جب بہت زیادہ مشکل صورتحال نظر آ جائے گی. ہماری قوم کی ایک اچھی بات ہے کہ ہم اثار اور قربانی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. وی نو کہ اگر ہمارے پاس 2 وقت کا کھانا ہم 3 وقت کھاتے ہیں تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے 2 وقت پہ جا سکتے ہیں. بالکل, تو ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ وہ وقت آئے اور پھر حکومت اس طرح کے سٹیپس لے. لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس وقت حکومت کو اویئرنیس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, جس وقت حکومت لاک ڈاؤن اور SOPs بنانے کی ضرورت ہے, جس لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اس طرح سے آگے جا کے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو محفوظ کرنا ہے, اس وقت ہم بہت زیادہ ٹائم سیاست کرنے پر ضائع کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ ساری کی ساری SOP اقدامات کو اگنور کیا جا رہا ہے. بالکل, اور ایک چیز اور بھی کہوں گی, اگر آپ بلاول کی بات کرتے ہیں تو بلاول اس وقت اس لیے بھی کرٹیسائز زیادہ کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ریویو کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور بہت ساری سیاسی جماعتیں خاص طور پر سندھ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو ریویو کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ریلیکٹنٹ نظر آتی ہے. حالانکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کو ریویو کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یقیناً صوبوں کی فیور میں ہوگا, اور صوبوں اس بات کا ادراک ہوگا کہ انہوں نے اپنے صوبوں میں تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں, مواصلات کے شعبے میں کس طرح سے کام کرنا ہے. اور اس وقت جب کورونا کی صورتحال آ رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک نہیں تھا, انڈیویجول میٹر تھا, صوبے کا اپنا معاملہ تھا. KP میں سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے, سندھ میں سچویشن اچھی نہیں ہے, اور پنجاب کو تو آپ اس لیے نہ گنے کیونکہ پنجاب میں بہت سارے ٹائم گھومتے رہی ہیں, وہ کلیم کرتی رہی ہیں کہ ہم یہاں پہ ہاسپٹل جا رہے ہیں, علاج کروائیں گے, اور وہ خود اپنا علاج باہر جا کے کرواتے ہیں. صحیح, اور آنے والے میں بھی آپ کو کوئی امید نہیں ہے. جی بالکل, اگر یہی حالات رہتے ہیں تو حکومت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس جگہ پہ انویسٹ کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. سکھر سول اسپتال میں انسانیت کی تجدید, کورونا کا مریض تڑپا, کسی نے ہاتھ نہ لگایا, اسپتال سے ٹیسٹ کٹس بکائے. اس کے ساتھ ساتھ سکھر کے ڈاکٹر نے بھی سخت لاک ڈاؤن کی حمایت کر دی, ٹیسٹنگ سہولیات بڑھانے کا مطالبہ. یہ صورتحال جو ڈاکٹرز کے حوالے سے یہ بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے, ان کے مطالبات آ رہے ہیں, وہ لاک ڈاؤن کا کہہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ معاملہ ان کی اپنی جان کا نہیں, ان کے بھی اہل خانہ ہیں, فیملیز ہیں. اور یہ بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ سندھ سے ہو رہی ہے. سندھ میں ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں سکھر کی ہی غالباً وہ ویڈیو بھی تھی, جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مختلف جگہوں پہ سینیٹائزنگ کے لیے جو اکوپمنٹ لگایا گیا ہے اس میں کوئی بھی جراثیم کش ادویات ہیں وہ شامل نہیں کی ہیں. تو یہ تمام میٹرز انڈیویجولز کے میٹر ہیں, اور خدارہ میں اپنی قوم میں ان تمام ذمہ داروں سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ خدارہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. آپ سمجھیں کہ آپ ایک ملک کے
شہری ہیں اور وہ ملک اس وقت کرائسس سے گزر رہا ہے، نہ کہ اس وقت بھی آپ کرپشن، کام چوری اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ان کو کسی بھی طریقے سے ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کریں. یہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں یہ تمام چیزیں، لیکن ہم نہیں ان کا ادراک کرتے. لیکن ڈاکٹرز کا جو مطالبہ ہے اچھا، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن سخت کیا جائے، لاک ڈاؤن سخت کیا جائے. ان کی اور اپنی یہ ڈیمانڈ زندگیاں ہمیں سب سے زیادہ کراچی اور سندھ کے ڈاکٹرز سے ہوتی ہوئی نظر آ ہر رہی طرف ہے. کے پی میں بھی یہ صورتحال نظر آئی، ہر طرف نظر آئی. لیکن صورتحال مسئلہ یہ ہے کہ واقعی جو زندگیاں بچانے والے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کی زندگی سب سے زیادہ خطرے میں ہے. دوسری بات، واقعی اگر وہ خطرے میں آ جاتی ہے تو جو بچا رہے ہیں زندگیاں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں چلی جائیں گی. اینڈ ڈیفینیٹلی ہر وہ پیشنٹ جو ان کے پاس سے ٹریٹ ہو رہا ہے وہ افیکٹ ہوگا اس سے. بالکل. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے، ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن سخت کریں اور حکومت شاید اس طرف نہیں جائے. دیکھیں، لاک ڈاؤن سخت کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، میں اس سے قطع نظر یہ دیکھوں گی کہ ڈاکٹرز اس وقت کیا کر رہے ہیں. ایک طرف ہمیں وہ ڈاکٹرز نظر آتے ہیں جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جو اخبارات میں لکھ رہے ہیں، ان کی ایسوسیشنز بیان دے رہی ہیں، اور پھر جب آپ ایک انڈیویجول ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو وہ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. عدیل، بلیو میں اسلام آباد کے ڈاکٹرز، میری کل کچھ ڈاکٹرز سے ملاقات ہوئی، ان ڈاکٹرز نے نہ ماسک پہنا ہوا تھا، نہ انہوں نے کوئی اور احتیاطی تدابیر کی ہوئی تھی، اور دے ور سیئنگ کہ یہ سب چیزیں صرف ایسے ہی ہیں، ہو جائیں گی. اینڈ دیٹ واز پمس کی میں بات کر رہی ہوں کہ پمس کے ایک شعبے میں تو ڈاکٹرز ہمیں نظر آتا ہے آدھا اسٹاف ان کو اکوپمنٹ پرووائڈ کیے گئے ہیں، دوسرے ڈاکٹرز کو اکوپمنٹ نہیں پرووائڈ کیے گئے. کچھ ڈاکٹرز کو اکوپمنٹ پرووائڈ کرنا، کچھ کو نہ پرووائڈ کرنا، یہ بھی ایک جو ونربیلٹی ہے اس میں اضافہ کرنے کا سبب بن رہا ہے. تو حکومت کو اس وقت پریورٹی پہ اپنے ڈاکٹرز کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ڈاکٹرز کی صحت کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مسیحا ہوں گے جو الٹیمیٹلی کرونا کے پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہوں گے. بلکہ دو صورتحال ہیں نا، دو پہلو ہیں. حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹرز کا ایکوپمنٹ کا سوچنا ہوگا، انہیں سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ مہیا کرنا ہوگا. اور دوسری جانب ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ایکوپ نہیں کر سکتے، سامان نہیں دے سکتے، حفاظتی سامان نہیں مل سکتا، تو کم از کم لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو تو اندر رہنے دیں، محدود رہنے دیں. اچھا، کیا آپ سے میرا یہ سوال ہے، کیا حکومت نے لوگوں کو کہا کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں؟ نہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے بارے میں جس طرح کے بیانات سامنے آئے یا تبصرے سامنے آئے، یا بلکہ آرڈرز ہی کہہ لیں یا امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، تو وہ بھی نہیں کہا گیا کہ لوگ باز رہیں. نہیں، حکومت نے ہر اپنے پیغام میں، ہر بیان میں، ہر وزیر نے، ہر صوبائی وزیر نے اس بات کو کلیم کیا کہ آپ پلیز اپنے گھروں میں رہیں، آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گھر سے باہر نکلنا زیادہ ضروری ہے. سارے ترجمانوں نے، صدر مملکت نے، علماء مشائخ نے، وزراء کابینہ نے، سب نے وہ الاؤ کیا کہ آپ مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہیں نماز. سب نے الاؤ کیا. وہ مسجد کی ڈسٹینسنگ انہوں نے بیان کی ہے، آنے جانے کی. دیکھیں، مسجد کی ایس او پی، باقی معاملات نہیں بتائے گئے. مسجد میں کتنے لوگ جا سکتے ہیں یہ بھی بتایا گیا، یہ سب کچھ بتایا گیا، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ انہوں نے بولا، گو کہ وہ خود سے یہ کہتے رہے کہ ہم نہیں جائیں گے. تو پھر آپ ایسا کام ہی نہ کرتے. دیٹ شوز کہ ایسا آپ کام نہ نے کرتے. اس وقت ایک چیز. دوسری یہ بات ہے کہ جب وہ ایس او پیز دے رہے ہیں، وہ واضح کر رہے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں، اور وزیر اعظم نے واضح کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے، اور وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ جملہ بول دیتے ہیں کہ جو صوبے ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں. دیٹ دا اویئرنیس. آپ یہ بھی دیکھیں کہ وزیر اعظم جب کہتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے، تو وہ ساتھ کہتے ہیں کہ لیکن آپ لوگ گھروں میں رہیں، آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں. مساجد میں جانے کے لیے جہاں تک اس فیصلے کے میں 100% خلاف ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ علماء کرام نے اور مشائخ نے اس وقت حکومت کو پریشرائز کیا تھا کہ آپ مساجد کو کھولیں، جبکہ وہ تمام لوگ خود یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسجدوں میں نہیں جائیں گے. دیکھیں، جب علماء کرام خود مسجد میں نہیں جاتے تو علماء کرام لوگوں کو کیوں فورس کر رہے ہیں کہ مساجد کے دروازے کھول دیے جائیں؟ لوگ اپنے گھروں میں بھی عبادت کر سکتے ہیں. لوگوں کو کیوں اس بات کے لیے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کے عبادت کریں گے تو ان کو 70 گنا زیادہ نیکیاں ملیں گی؟ رمضان میں تو ویسے ہی آپ کو نیکیاں زیادہ مل رہی ہوتی ہیں. میرا تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ان کی ایس او پیز بن سکتی ہیں اور وہ فورس کر سکتے ہیں، اور آپ میٹنگ بھی بٹھا سکتے ہیں، ایجنڈا بھی بیٹھ سکتا ہے، فائنلائز بھی ہو سکتا ہے، ایس او پیز بھی بن سکتی ہیں، ایون اس کے بارے میں جو جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے تو گناہ کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ نہیں ٹھیک؟ ان کی ڈیمانڈز کیوں نہیں مانی جا رہی؟
وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ آپ ایکوپ نہیں کر سکتے, سامان نہیں دے سکتے, ہماری زندگی نہیں بچا سکتے, تو کم سے کم وہ سورسز یا وہ اقدامات تو کر دیں کہ لوگوں کی زندگیاں بچیں اور ہم بھی محفوظ ہیں. عدیل, اس وقت جو کنفیوژن ہے وہ ہر طبقے میں ہے, اور اس کنفیوژن کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کنسنسس کے ساتھ ایک فیصلہ نہیں کر پا رہے. آپ بہت سارے ڈاکٹر سے جب انڈیویجول ملیں گے تو وہ ڈاکٹر آپ کو کوئی اور بیان دیتا ہوا نظر آئے گا. اس کو یہ لگتا ہے کہ کرونا وائرس کوئی وبا نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر ایک گیم کھیلی جا رہی ہے جو کہ اکانومی کو ڈاؤن کرنے کے لیے کھیلی جا رہی ہے. تو جب تک یہ تمام موقف, یہ تمام نیریٹو ڈیکریز نہیں کر دیے جاتے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں دے دی جاتی کہ ہاں یہ واقعی فیکٹ ہے, تب تک لوگوں کو اس بات کا درک نہیں ہوگا کہ انہیں گھر میں رہنا ہے یا نہیں رہنا. اور پاکستانی انفارچونیٹلی ان لوگوں میں سے ہے جہاں پہ جب 14 دنوں کا لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم گھر سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کیسا چل رہا ہے. اور اب تو آپ اسلام آباد کے فیصلوں کو دیکھ لیجئے, تو اسلام آباد میں کل یہ فیصلے کیے گئے کہ پارکس کھول دیے جائیں گے. ڈیفینیٹلی ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے, لیکن آپ ان تمام ہیلدی ایکٹیویٹیز کے باوجود لوگوں کو کس طرح سے پروٹیکٹ کریں گے یہ آپ نے دیکھنا ہے, یا پھر واقعی آپ لیکن یہ حکومت کو سوچنا تو ہوگا, ہر حوالے سے سوچنا ہوگا. یہ بہت کچھ کر دینا چاہیے تھا اس وقت تک, یعنی کسی حد تک تاخیر ہو رہی ہے. حکومت ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے ڈیمانڈز ہیں, اور وہ جو مسیحا ہیں, جو بچانا چاہتے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ان کی واقعی اپنی ذات کی حد تک اور معاشرے کی حد تک اہمیت کی حامل ہے. لیکن میں آگے بڑھتا ہوں. بھارتی فورسز کی شرنگیزی, کنٹرول لائن کے مختلف سیکٹرز میں شہری آبادی پر فائرنگ, ایک خاتون شہید, بچی زخمی, پاک فوج کی جوابی کارروائی, دشمن کی گنیں خاموش کرا دی, بھارتی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی, پاکستان کا احتجاج. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کروں تو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری ہے. سرچ آپریشن کی آڑ میں 7 نوجوان شہید, وادی میں بدترین کرفیو بھی جاری ہے. بلکہ کرفیو لفظ تو میں شاید اتنا اہمیت کا حامل نہیں سمجھتا جتنا یہ کہ وادی ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے وہ ساری کی ساری صورتحال. اور اس وقت کرفیو میں کیا عالم ہوگا, میں چاہوں گا کہ اس پر تذکرہ. دیکھیں, آلریڈی لاک ڈاؤن کشمیر میں تھا, 268 دن ہو چکے ہیں اور آج تک وہ لاک ڈاؤن برقرار ہے. دوسری سائڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور انڈین فورسز مسلسل لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کر رہی ہے, اور بہت سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو اپنی جانی نقصان کا سامنا ہے. بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر محدود وقت, آخری جملہ چاہیے مجھے دونوں حوالے. دیکھیں, بھارتی حکومت کو اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کس طرح سے وہ لے کر پروٹیکٹ کریں, اور خاص طور پر کرونا وائرس کی سچویشن کے بعد ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور لیکن ابھی تک بے حسی ہی سامنے اس آ رہی ہے. بے حسی کو انٹرنیشنل لیول پر ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. صوفیہ, وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.